अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, मरीम नवाज़ नून लीग की नायब सदर बरकरार, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान का अपील दायर करने का फ़ैसला। बहरहाल इस फ़ैसले से नून लीग को क्या सियासी फ़ायदा होगा? दूसरा अहम मौजू, इमरान फ़ारूक कत्ल केस के हवाले से बरतानिया ने तमाम शवाहिद पाकिस्तान को देने के हवाले से रजामंदी का इजहार कर दिया है। तीसरा अहम मौजू, सलाउद्दीन का कत्ल, पुलिस के ख़िलाफ़ सरकारी शहादत, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं वो कन्फर्म करती हैं कि टॉर्चर हुआ था। पुलिस हाउएवर के पिछले दिनों काफ़ी इसको मुस्तरद करती हुई नज़र आई थी इन बातों को, और इन तमाम के हवाले से कहती हुई नज़र आई थी कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ था। बहरहाल पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकेगी? चौथा, हुकूमत का मीडिया ट्रिब्यूनल्स बनाने का फ़ैसला, काबीना का इजलास, एक बार फिर मीडिया महाजराई, जो हुकूमत और मीडिया महाजराई इसका आगाज़ होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। और आखिर में अहम मौजू रहेगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, और क्या वो सालसी का किरदार अदा कर पाएंगे। और बड़ा सवाल ये कि क्या न्यूयॉर्क में इमरान मोदी मुलाकात मुमकिन है? हारून साहब, सबसे पहले तो खबरें, आपके पास खबरें हैं? खबर एक ही है, खबरें और हैं छोटी छोटी बहुत सारी हैं, वो प्रोग्राम में आ जाएंगी। खबर एक ही है, बाबर अवान साहब को जो कल बुलाया था वो ये पता चला है कि उन्हें अफ्रीकी वजारत इत्तलात, वजारत इत्तलात, इसका मतलब ये है कि पहले वो फवाद साहब से मुतमिन नहीं थे। उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। फवाद साहब तो खैर ये कहते थे ना, मीडिया को रगड़ा दें, घसीटें इसको, वो तो खौफ का सिर्फ हथियार इस्तेमाल करने का कायल है। फिर दोस्त आशिक अवान की परफॉर्मेंस उससे बहुत बेहतर है। इन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड की अदारों के साथ, इंडिविजुअल जर्नलिस्टों के साथ भी। और मतलब ये है कि वो वैसे तो कोई ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं है, मतलब गाँव की पंजाबी लहजे में अंग्रेज़ी और उर्दू बोलती हैं, और माजी का तासुर को ऐसा बहुत अच्छा नहीं है उनका, पार्टियाँ बदलने का है चूँकि, लेकिन बहरहाल मुतहर्रिक हैं और सवालों के जवाब देती हैं, हाफ़िज़ा अच्छा। तो अब वो चाहते हैं, उन्होंने वज़ीरों से कल कहा, वो अल्लाह के बंदो इमरान खान साहब ने, वो मेरा नहीं दिफा कर सकते, अपना तो करो, हैं मैं ये हूँ, इस काबिल हूँ तो करें ना, कोई तरबियत हुई हो तो करें। अगर ये तो कोई किसी काबिल हो तो काम ही ना कर लें, वजारतों का दिफा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उन्होंने बाबर अवान साहब ने कहा, खान साहब मेहरबानी फरमाए। बाबर अवान साहब बहुत समझदार आदमी हैं, उनको पता है ये उस्तरों की माला है। वजारत इत्तलात का पीरियड बहुत कम किसी ने कभी पूरा किया, कायरा नहीं पूरा कर दिया, इतना डिसेंट समझदार सेंसिबल आदमी नहीं पूरा कर सका था। शेख रशीद नहीं पूरा कर सका था, इतना काइयाँ आदमी बहुत कम है। शायद राजा ज़फ़र उल हक ने पूरा किया था, लेकिन ज़फ़र उल हक तो खैर इतना बड़ा राजा ज़फ़र उल हक तो इतना बड़ा फनकार है कि 85-90 साल की उम्र में भी सियासत फरमा रहा है और पार्टी को कोई उससे शिकायत नहीं होती। वो बकौल सब्तान खान के कोई काम करेगा तो शिकायत होगी। अच्छा खैर, तो वो बनना चाहते हैं सेनेटर, मार्च 220 में, नज़दीक आ लगा, कोई दूर नहीं है, बिल्कुल समझदार आदमी हैं, करीने से फैसले करते हैं। तो उन्होंने माजरत कर ली है? उन्होंने माजरत कर ली। हमारी इत्तला ये है, अब ये वो खबरें हैं कि जो कोई बताता, पूरी बात तो नहीं कोई बताता, मगर इतनी बात जो है वो ज़िम्मेदार ज़राए ने मुझे बताई है। ठीक है जी। तो फिर तो इससे एक और भी मतलब निकलता है कि कुछ और वज़ीर भी जा सकते हैं। अब एक सोर्स ने मुझे कहा कि 5-7 तो जा सकते हैं, मगर करेंगे क्या? इसको पंजाबी में इसके लिए इस्तिलाह है कि डड्डुओं की पसेरी, 5 शेर मेंढक जो तोले नहीं जा सकते, वो फुदक के उधर चले, एक नालायक की जगह दूसरा नालायक आ जाएगा। ठीक है ना? आदमी नहीं है, आदमी ये नहीं गैर ज़हीन है लोग, पाकिस्तानी कौम गैर ज़हीन बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़हीन लोग हैं, बस तरबियत चाहिए होती है। दूसरा ये होता है, लोगों को सिखाना होता है, काम अपना सीखे ना, ये PI है इसका क्या करना है, ये फलां चीज़ है इसका क्या करना है, काम सिखाया नहीं, रिटॉरिक पे काम चलाते हैं। भाई रिटायर, ये मैं देखा अयूब खान के दौर से मैं देख रहा हूँ, अयूब खान के आखिरी ज़माने में मैं जर्नलिज्म में आया था, ठीक है जी, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ, या खकत बना था सॉरी, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि काबीना का म्यार गिर रहा है। अयूब खान का बेहतर था, भुट्टो का भी ठीक था,
ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ اچھے وزیر تھے کیونکہ وہ اس کو ریٹائر کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو بیانیہ تھا بعد میڈیا پہ پابندیاں اتنی تھیں, میڈیا کیا کر, میڈیا کی حیثیت کیا تھی. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں ریٹائر تھا, وہ کام بھی ہوتا تھا. یہ غلط صحیح کو چھوڑ دیں. ضیاء الحق کے زمانے میں بڑا ٹھوس کام ہوا. مشرف کے زمانے میں جنرل مشرف سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے جب حکومت سے الگ ہو گئے, کیا رہا اقتصادی ترقی کا, باقی تو خیر بہت سے متنازع چیزیں. انہوں نے کہا بھائی صبح میٹنگ کرتے تھے, سپہر کو میٹنگ کرتے تھے, رات کو میٹنگ کرتے تھے, فیصلے کر کے اٹھتے تھے. یہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کافی آورز جو ہیں پی ایم آفس میں گزارتے ہیں. ویسا اسی حوالے سے میں ایک سوال آپ سے بھی ضرور کرنا چاہوں گی کہ کابینہ کا معیار کی بات کی ہارون صاحب نے, جو کیبنٹ ری شفلنگ ہو رہی ہے, باہر سے لوگ لانے پڑ رہے ہیں, رضا باکر صاحب کو لے کر آئے, آپ حفیظ شیخ صاحب کو لے کر آئے, آج گوگل کی کوئی خاتون کو لے کر آنے IMF کا تحفہ ہے نا, یعنی امریکہ آپ لے کر آ رہے ہیں, پرفارم کر پائیں گے آپ؟ مطلب پرفارمنس پہ سوال ہوگا. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ پاکستان میں اقتدار جو ہے سب سے مشکل کام ہے. مشکلات ہی مشکلات ہے, اور کوئی ماضی کے اندر بھی کوئی ہمارے ملک کے اندر کوئی بہت کچھ تو نہیں چھوڑ کے گئے. یہ عمران خان صاحب کی تنقید الگ ہے, لیکن ایک چیز یہ تو واضح ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طرف افغانستان, دوسری طرف انڈیا, معاشی مسائل, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ جو آپ نے اتنی ایک دہائی سے زیادہ آپ نے اپوزیشن کیمپین رن کی, موومنٹ چلائی, 22 سال وہ ہاں, لیکن ایکٹیو وہی, ورنہ تو ٹی وی پہ ہی ہوتے تھے, وہ اپنا پرائم ٹائم کے اندر بیٹھے ہوتے تھے. لیکن جو ایک ان کا باس چلے تو اب بھی ٹی وی پہ لیکن ان کے وزراء اس کی جو وہ ہے وہ پوری کمی پوری کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے تو آپ نے ایک تو یو ٹرنز جو ہے نا وہ اتنے لیے ہیں, فیصلہ سازی میں کمزوری, سمت کے تعین ابھی تک ڈگمگانا, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ گورننس ہو, چاہے وہ تعیناتی ہو. یہ میں آپ کو اتھارٹی کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کے چیف منسٹر بزدار صاحب کے لیے بہت ہی اہم شخصیات نے ایک سے زیادہ مرتبہ عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, براہ کرم ان کو تبدیل کیجئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مشیران ہیں, دیکھیں نا, اسد عمر صاحب کو چینج کرنا پڑا, پوری آپ کی ری شفل ایسی ہوئی ہے, اس کے باوجود پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ لوگ سوال پوچھیں گے اور خود عمران خان صاحب کو کٹہرے میں آ کے اس کا جواب دینا ہوگا. یہ ہیلو بہانے یہ تو اب ظاہر بات نہیں چلیں گے. ایک سال کم ہے, لیکن بنیادی جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتا رہے. اس کے اندر بہت ہی زیادہ ڈگمگا رہے ہیں. اور ابھی بھی بتا دوں, یہ کاسمیٹک تبدیلیاں آئیں گی کابینہ کے اندر, اس سے کیا ہوگا؟ جب تک آپ کی بنیادی اصلاحات ٹھیک نہیں ہوں گی, جب تک آپ بنیادی فیصلے نہیں کریں گے, اس کے علاوہ تو کوئی ان کے پاس چارہ ہی نہیں آگے گورننس کرنے کا. جی ہارون صاحب, آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا میرا دفاع نہیں تو اپنا ہی دفاع کر لیں. زیادہ فوکس جو ہے ان وزراء کا بھی نظر آتا ہے اوپوننٹس کو, مخالفین کو ایڈریس کرنے کا. آج جو یہ بڑا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, پھر وہ ڈاکٹر فردوس صاحبہ کہہ کے پریس کانفرنس کری تھی, گئی تھی اس فیصلے کے خلاف حکومت جو ہے وہ اپیل دائر کرے گی. وہ تو نیچرل ہے, جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن میں, ہائی کورٹ میں جاتا ہے, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتا ہے, وہ اس سے اس کے تعلق نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے مریم کے والد گرامی کو عدالت نے جو ہے وہ سزا دی, اور 62 یہ کہتی ہے کہ جو اپنا صادق و امین نہیں ہوگا وہ ممبر نہیں رہ سکتا, اور 63 کہتی ہے کہ 7 سال کے لیے وہ نہیں ہو سکتا. ان کا تو غالباً 10 سال کا ہے. جو پارلیمنٹ کا جو ممبر نہیں ہو سکتا وہ اس کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں تھا, وہ ختم کر دیا تھا انہوں نے. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بجائے خود قانون ہوتا ہے. جب سپریم کورٹ فیصلہ دیتی تھی وہ قانون ہے, آئندہ بھی وہ اپلائی ہوگا. اب اس میں لکھا تھا یہ صدر نہیں ہو سکتے. ان کے وکیل نے بیرسٹر ظفر اللہ نے پکڑ لیا کہ جی وہ صدر لکھا ہوا نہیں ہو سکتا, نائب صدر تو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک ٹیکنیکل بات ہے. اور اسی پہ غالباً ججوں نے اجازت دی. میرے لیے مکمل طور پہ ناقابل فہم ہے یہ فیصلہ. عدالت نے نیک نیتی سے ظاہر دیا ہوگا, لیکن مکمل طور پر یہ ایک ناقابل فہم فیصلہ ہے. غیر فعال نائب صدر, یہ غیر فعال ہے,
وہ ان کے والد صاحب بھی فعال ہیں جس پہ توہین عدالت کا مقدمہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ بھائی انہوں نے کوئی تحریر، کوئی چیز، تحریر تو نہیں، وہ تو تجربہ کار آدمی ہے۔ نواز شریف صاحب کہاں اپرچونٹی دیتے ہیں، کوئی چٹ پہ تھوڑی لکھ کے دیتے ہیں، وہ دیں گے بھی تو ایسے نہیں اقبال کو دیں گے، وہ تو کھا ہی جائے گا چٹ اگر پکڑا گیا تو۔ اچھا اب یہ غیر فعال نائب صدر، غیر فعال کیا ہوتا ہے؟ غیر فعال اپنا اینکر، غیر فعال نان فنکشنل اپنا کمنٹیٹر، غیر فعال کالمسٹ، یہ غیر فعال کیا ہوتا ہے؟ لیکن بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کے فیصلے کا احترام کیا جاتا ہے۔ سیاسی فائدہ اب وہ ہائی کورٹ، سیاسی فائدہ بے پناہ ہوگا نون لیگ کو، مگر یہ فائدہ دیکھیے، دیکھنے وقتی فائدے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے وہ کنسالیڈیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا ایک بار جناب فاروق اعظم سے کہ جنگ ایک کھنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے، یہ جب تک جاری ہوتا ہے نا کوئی پروسیس، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور فارسی کے شاعر نے کہا تھا کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد، ہر کے گیرت مختصر گیرت، یہ دنیا کا کام کبھی مکمل کسی نے نہیں کیا، یہ ایک پروسیس ہے، اس میں یہ اگر تو یہ بچ گئے، باپ بیٹی بچ گئے، اور عمران خان صاحب نے یہی طرز عمل جاری رکھا تو پھر ہو سکتا ہے کل کلاں ان کو اس کا اتنا فائدہ پہنچے کہ دوبارہ حکومت میں ہی آ جائیں۔ راست عمران خان صاحب بڑی تندہی سے مخالفین کا ہموار کر رہے ہیں، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مولانا تو غصے میں ہے نا، اس لیے وہ ساری ذہانت کے باوجود سمجھ نہیں رہے، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان صاحب اپنی ناکامی اور اپوزیشن کی کامیابی کا راستہ اگر کھولیں گے تو خود کھولیں گے۔ اویس توحید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا کہ مریم نواز کو پارٹی میں کوئی کسی عہدے یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ نون لیگ کی حکومت میں مریم نواز پیچھے رہ کر بھی انہوں نے دیگر شعبوں کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحب پڑھی لکھی خاتون ہیں، بڑا بیلنس کر رہی ہیں، شہباز شریف اور مریم جو دو، اور نواز شریف کی جو گروپ بٹی ہوئی ہے پارٹی اس میں، تو وہ تو خیر ایک ان کا بیان الگ ہے، لیکن اس بیان کو میں نے پڑھا ہے، اس میں دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے، مجھے یہ بیان نون لیگ کے جس طرح انہوں نے جی آئی ٹی کے لیے تالیاں بجائی تھیں اور خوشی کا اظہار کیا تھا، اسی طرح مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر ہے کہ مریم نواز پارٹی کی صدارت یا کسی اور بااختیار عہدے کے لیے الیکشن کے لیے لڑنے کی اہل نہیں ہو سکیں گی جب تک ایون فیلڈ پراپرٹی کیس جو ہے ریفرنس اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک اس کی سزا کالعدم قرار نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے چودھری شوگر ملز کے اندر وہ نیب کے اندر ہیں، ایون فیلڈ کی جس میں سزا معطل ہوئی تھی اس کی ہائی کورٹ کے اندر ہے ان کی کالعدم کرنے کی، تو جس میں انہوں نے جعلی ان پہ الزام تھا کہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جمع کرائی ہے، اور یہ بینیفیشل اونر ہیں جو ملینز آف پاؤنڈز کی جو پراپرٹیز ہیں حسن حسین اور ان کے نام۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے تلوار لٹک رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی ان کے لیے علاوہ سمبولک امپورٹنس کر لیں، کیونکہ بہت سارے نون لیگ کے جو حلقے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈیل کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، تو وہ اس کو سی بی ایم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ایک جیسچر ہوا ہے جو ان کو کہیں نہ کہیں اس راستے پہ لے جائے گا۔ جو میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کل جب شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب جب گئے نواز شریف صاحب کے پاس تو ان کو بڑی کنونس کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ کہیں ہمیں ایسے ناکامی کی صورت نہ ہمیں دیکھنی پڑے کہ جس طرح سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی میں ناکامی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ موسم بھی نہیں ہے، یہ سازگار بھی نہیں ہے، پارٹی جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت تک نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ نہیں اب مولانا صاحب کے ساتھ جائیں گے۔ اصل میں کہانی ہے شہباز شریف صاحب کی جو بہت پریشان ہے میری اطلاعات کے مطابق، بہت زیادہ کنفیوز ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے بیلنس کریں۔ میں آپ کو اسے دکھی کہتے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں نا ایسے آدمی کو دکھی کہتے ہیں۔ وہ اس طرح دکھی ہیں، اگر میں ہارون صاحب کا بول لوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے بیلنس کروں اور دور بھی نہ چلا جاؤں پارٹی سے، کہیں میں اکیلا نہ رہ جاؤں۔ ان کے ساتھ اس وقت جو دائیں اور بائیں بہت ہی کلوز ہیں، اس میں احسن اقبال ہے، خواجہ آصف ہے اور رانا تنویر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہر بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس مولانا سے دھرنے سے دور رہتا ہوں تو کہیں میں پارٹی سے دور نہ چلا جاؤں، پہلے بھی مجھ پہ شک و شبہات ہیں،
تو بہت زیادہ ان پر اس وقت بوجھ ہے. اور اصل کہانی نون لیگ کی پریشانی کی تو کسی نے مجھے کہا کہ جب میں شہباز شریف سے میری ملاقات ہوئی تو وہ پھر اصل کہانی مجھے جو ہے اس کا آشکار ہوئی کہ کس طریقے سے نون لیگ بٹی ہوئی ہے. چہرے پہ پسینے ویسے بھی ان کے آتے ہیں پسینے جب وہ خطاب کرتے ہیں, لیکن اس وقت کافی بہت ہی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے اور پارٹی بھی بٹی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح دھرنے کے دوران ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نہ جائیں. تو مولانا بھی آج یہاں پہ ورکرز کنونشن کر رہے تھے اسلام آباد کے اندر, اور اس کے اندر بھی قریبی جو لوگ تھے کہ وہ ہیں تو کانفیڈنٹ, لیکن اندر سے جو ان کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کچھ نہیں پتا. رائٹ, بٹ ہارون صاحب یہ جو بٹی ہوئی مسلم لیگ نون اس وقت ہے, کیا یہ پارٹی صدر اس کو ایک کر پائیں گے؟ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. کل ملا ان سے کون؟ کل ملاقات کا دن نہیں تھا. اجازت کیسے مل گئی؟ ملاقات تھی کل تو. کس کی کون گئے تھے؟ حسن اقبال, خواجہ آصف, اور کون تھا؟ رانا تنویر تھا. اجازت کیسے مل گئی؟ دن ہے نہیں ملاقات کا, ہوتی تھی دن ملاقات کا ہے نہیں, اجازت کیسے مل گئی؟ کہ بڑے میاں کو سمجھائیں, یہ سمجھانے گئے تھے. بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے برجائیاں, یہ سمجھانے گئے تھے. غور فرمایا, یہ ہے مسئلہ. مسئلہ یہ یکسوئی نہیں ہے. وہ نواب بہاولپور, ویسے تو یہ ایسی افسانہ ہے, نواب بہاولپور بہت اچھے آدمی سے, نواب صادق چارم, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان سے کہا کہ فوج میں کوئی آدمی دے دے, سیکنڈ ورلڈ وار میں پنجاب سے بڑی بھرتی کر چکے ہیں. تو مطلب میں پھر کہتا ہوں کہ ایک کہانی ہے, جو لوگ ایسے کس سے کہانی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں انہوں نے وائسرائے کو فون کر کے کہا میرے بچے نہیں لڑ سکتے, یہ جو میرے لوگ ہیں یہ جنگ والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے یہ لڑائی بڑائی والے نہیں ہیں. یہ کل آپ سے کیا کہا تھا, دودھ پینے والے مجنو ہیں. اس میں لیڈر ہوتے ہیں, اس میں ووٹر ہوتے ہیں. ووٹر بہت ہیں نواز شریف کے, اگر کوئی کہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ بڑے بھی ہوں, بڑے ہیں. جو حکومت کی پرفارمنس ہے, مہنگائی, بے روزگاری, ایک وعدہ پورا نہیں کر سکے. تو وہ جو ہے, مگر ورکر کہاں ہیں, کہاں سے آئیں گے؟ اب اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ لے آئیں گے 15 لاکھ آدمی, چلو 15 لاکھ نہیں 2 لاکھ لیں, کوشش تو ان کی پوری ہے, تو اس میں نون لیگ تو گم ہو جائے گی. تو یہ تینوں نے یہ کہا, یا صادق بھی تھا جی, ان تینوں نے کہا ایک میٹنگ میں, یا اس میں نہیں تھا, تو مطلب قابل فہم تو نہیں ہے, مگر کہنے میں کیا حرج ہے. چلیں, لیکن سیاستدان کو جھوٹ بولنے میں کیا تعمل ہوتا ہے؟ اگر لے کر بھی آ گئے تو کیا ہوگا. ایک مجھے بریک لینی ہے یہاں پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے ہارون صاحب, اور برطانیہ نے تعاون کرنے, پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کی رضامندی کا اظہار کیا ہے, اور کہا ہے کہ شواہد پاکستان سے شیئر کیے جائیں گے. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, آئے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یعنی اس کے گھر سے تو پیسے نکالے پولیس نے, اس کے گھر سے پیسے لے گئے نا منی لانڈرنگ کے. وہ کیس کہاں ہے بھائی؟ منی لانڈرنگ ہوئی اعلانیہ, اور وہ خود کہتا رہا ٹی وی پہ کہ مجھے شاید برطانیہ سے جانا پڑے یا میں جیل چلا جاؤں. وہ جیل گیا کیوں نہیں؟ اس نے ہیٹ سپیچ کی. کوئی آدمی انڈیا کا اس سے 10واں حصہ, اور اگر اس نے 100 تقریریں ایسی 10 تقریریں کرتا تو اسے اجازت دیتا برطانیہ. الطاف حسین صرف را کا آدمی نہیں تھا, MI6 کا آدمی بھی ہے. MI6 نے اس کو بچائے رکھا. اب چونکہ معاملہ بہت اب وہ ڈیڈ ویٹ ہے, ویسے ان کے اس طرح سے تو کام کا نہیں ہے. ایجنسیاں جو ہیں وہ دینے ضرورت نہیں ہوتی. بھائی ویزے جاری کرتے تھے, ویزے اس فراوانی سے جاری کرتے تھے, اور فاروق ستار صاحب کا خیال تھا کہ مجھے بھی جاری کریں گے. تو وہ بننے کے بعد جب بنائی MKM پاکستان, تو سب سے پہلے کس سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ کالی گاڑی میں بیٹھ کے امریکن اس سے کونسلر سے ملنے کے لیے گئے تھے کراچی میں. تو میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ باقی ایسے شواہد فراہم کر دیں گے. شواہد ان 3 آدمیوں کو کیا پڑی تھی عمران فاروق کو قتل کرنے کی؟ نہ ان کی کوئی دشمنی سمجھ میں آتی ہے,
نہ ان کا جائیداد کا کوئی جھگڑا سمجھ میں آتا ہے. ویسے اس کی بیوہ کو بھلا دیا اگر برے حال میں ہے, کوئی پوچھتے نہیں. یہ ٹسوے تو وہ بھی بارہ تھا, الطاف حسین MKM والے بھی رو رہے تھے. او بھائی وہ ایک خاندان ہے, کیا اس کو آپ اس کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے؟ اس لیے دیکھیے یہاں جب وہ گئے تھے اپنا یہ دعویٰ کر کے عمران خان کہ بھئی میں جاؤں گا, آپ کو یاد ہے 7-8 سال پہلے کہ میں یہ کروں گا اور میڈیا میں یہ کروں گا, تو وہ بہت کہتے تھے. مجھے ان کی سادہ لوئی پہ ہنسی آتی تھی, اور انہیں ایجنسیوں نے شواہد فراہم کی تھی اس کے باوجود کہ وہ مشرف کی اپوزیشن میں تھے. ایجنسیوں نے شاید بہت ٹھوس شواہد موجود تھے ان کے, جو بعد میں ساری چیز ثابت ہو گئی. وہ ہو گیا نا, الطاف حسین الگ ہو گیا نا, بدنام ہو گیا, ریجیکٹ ہو گیا نا. تو وہاں گئے, کسنمی پرست کے بھیا کیس تھی, نہ میڈیا نے کوئی لفٹ کرائی اور نہ پولیس نے پوچھا, اور انویسٹیگیشن انہوں نے کہا کریں گے. کون سی انویسٹیگیشن ہوئی؟ اب دیکھیے یہ ممکن تو ہے کہ وہ کوئی شواہد فراہم, الطاف حسین کے خلاف اگر کوئی شواہد ہے تو نہیں فراہم کریں گے, نہیں فراہم کریں گے الطاف حسین کے خلاف. اور اگر باقیوں کے خلاف فراہم کریں گے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی سزائے موت نہیں ہوگی. یہ نہیں عجیب بات ہے؟ لا آف لینڈ کو آپ نہیں مانتے, یعنی آپ دوسرے ملک پہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان سے یقین دہانی کے بیسس پر ہی انہوں نے پھر یہ اگری. اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ عمران فاروق جو ہے وہ کی فگر تھا پورا 92 کے آپریشن میں. کئی سال 8 برس جو ہے اس نے انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلائی, تو اس کا پورا ایک سپورٹ بیس تھا. یعنی کہ پہلے دن جب بنی ہے MKM, جب سے وہ ساتھ تھے, تو اس کو پارٹی کے اندر بڑی امپورٹنس تھی. جب 2010 میں قتل ہوا ہے اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ جو لنڈن میں ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. چھوٹے بھائی جان ان کو کہتے تھے یہ سارے لوگ, اور وہ ایک پارٹی بنانا چاہ رہے تھے, اور پارٹی کے لیڈر سے انہوں نے کانٹیکٹس بھی کرنا شروع کیے تھے, اور ایک گروسری اسٹور چلا رہے تھے وہ. اور یہ شواہد اس طرح کے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اکٹھی کی ہیں. 16 گھنٹے کی ایڈیٹڈ فوٹیج ہے جو ان کو ملے گی پاکستان میں جو ٹرائل ہوگی. انسداد دہشت گردی میں چل رہا ہے. 3 لوگ MKM سے جن کا تعلق ہے, معظم, جو ایک محسن, یہ لوگ موجود ہیں. FIA نے کیس رجسٹر کیا تھا جس میں الطاف حسین کو نامینیٹ کیا تھا, خالد شمیم. اور جو معظم علی ہے وہ اسپانسر ہے, وہ کراچی کا بزنس مین ہے جس کے ڈاکومنٹس وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ایویڈنس میں موجود ہیں. یہ ایک کمپنی چلا رہا تھا, کہا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے تھے. ان کے پاس ایئرپورٹ جو ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہاں, ان کے پاس ایئرپورٹ کی فوٹیج ہے جب یہ لوگ گئے, کس طرح یہ انڈر گراؤنڈ چیز کر رہے تھے عمران فاروق کو, وہ ہے. تو ایک کلیئر کٹ کیس ہے, کرسٹل کلیئر کیس ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرائل نہیں ہو سکا. یہاں پہ لوگ جو ہے یہ لڑکے نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا لنڈن جائیں گے تو پھر یہ مکر نہ جائیں تو کیس خراب نہ ہو جائے. اسی کے اندر یہ نہیں ہوا. اب یہ 2 مہینے کے اندر یہ ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہونے کا کہا ہے ہائی کورٹ نے, جو آج یہ سارا معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے. بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے, اور اس کے اندر MKM پاکستان اور PSP کے لوگ بھی ہیں جن کے انٹرویوز بھی ہوئے, ان کے نام بھی آئیں گے. دیکھیے کون ہے, محمد انور جس کو MKM اوورسیز کا ہے, جس پہ را کے الزامات لگے ہوئے ہیں, جو الزامات لگائے ہوئے ہیں. افتخار حسین جو ان کا کزن ہے, 2.5 سال وہ بیل پہ رہا, وہ اس سے پوچھ گچھ ہوئی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اب تفتیش میں سامنے آئیں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ الطاف حسین ڈائریکٹلی اس میں ہے یا کنسپریسی میں ہے. تو اس کے اندر جو شواہد ہے اس کے اندر براہ راست تو انوالومنٹ نہیں ہے کسی بھی بانی کی گئی جی, لیکن انڈائریکٹ اور کنسپریسی ہے, اور یہی کیس یہاں کی عدالت میں بھی یہی کیا ہوا ہے. جس طرح سے کہا کہ الطاف حسین سے متعلق شواہد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں براہ راست, وہ ہے MI6 کا حال یہ ہے. 21 سال پہلے کی بات ہے. وہاں جو امبیسی میں جو اکاؤنٹس دیکھتے تھے صاحب وہ میرے جاننے والے تھے, تو اتوار کے دن چوری کی وہاں سے ڈاکومنٹ چرا لیا MI6 نے پاکستان امبیسی سے. اور ہمارے یہاں یہ سکت نہیں تھی کہ اس پہ احتجاج کریں, اور کوئی سینسیٹیو ڈاکومنٹس تھے. جو لوگ برطانیہ کو پاکستان کا دوست سمجھتے ہیں وہ بڑے مغالطے میں ہیں. اب کیا کیا جائے کہ ہمارے لوگ نوکری کرنے وہاں جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیے یہ کمزور قومیں ہوتی ہیں جو دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں, انہیں یہ سب بھگتنا پڑتا ہے. MI6 نے پلان بنایا تھا
جب پاکستان میں گڑبڑ بہت تھی بلوچستان میں کہ گوادر سے کراچی تک کی پٹی اگر کبھی موقع ملے تو کاٹ کے الگ کر دی جائے، تو انہیں تو نہیں کرنی تھی، امریکہ کی مدد سے کرتے. اور چینی اس پہ اتنے کانشیس تھے، ایک سٹیج تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہو گیا، ہونے والا نہیں تھا. پاکستان کو بعض چیزوں کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ، دشمن بعض اوقات انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرتا ہے. تو افغانستان کے راستے گوادر پہنچا جائے، وہ یہ سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے کیا کہ حالات ٹیررزم کے پہ تو ایسی جنگ پاکستان نے لڑی ہے، ورنہ یہ دوسرا یمن ہوتا، سیریا ہوتا، عراق ہوتا، افغانستان ہوتا، وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا. یہودیوں کے بعد دنیا کی سب سے عیار قوم انگریز ہے. رائٹ. بٹ ہارون صاحب، جو یہ ایک نقطہ اٹھایا بار بار جا رہا ہے کہ یہ جو اجازت انہوں نے اور جو رضامندی کا اظہار جو کیا ہے اس نقطے پہ کہ یہاں پر سزائے موت نہیں دی جائے گی ان ملزمان کو، اور حوالہ دیا گیا ایف آئی اے کے جو پروزیکیوشن آفیسر تھے وہ جب روابط میں تھے. چلیے دیکھیں جی، نہ دیں سزا جب وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. نہ دیں سزائے موت، مگر یہ جیسے وائس صاحب نے کہا معاملات کھلیں گے نا، چیزیں سامنے آئیں گی نا، لوگ لکھیں گے. الطاف حسین کے مقدر میں ابھی بڑی رسوائی ہے. خدا نے اس کو اس لیے زندہ رکھا ہے آپ کے خیال میں، یعنی ہم جو اندازہ لگاتے ہیں نا، اس لیے زندہ رکھا ہے کہ وہ پھر سے بحال ہو جائے اور ایم کیو ایم کا لیڈر بن جائے اور کراچی میں لوگوں کو قتل کراتا پھرے اور اس کا حکم چلے ہٹلر کی طرح. خدا نے اسے رسوا ہونے کے لیے زندہ رکھا ہے. رائٹ. اویس توحید صاحب، صلاح الدین جس نے کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا. کراچی کے لوگ، افسوس ہوتا ہے بعض اوقات لوگ سمجھے کسی سے کم محب وطن ہے، تو سب عام لوگ محب وطن ہوتے ہیں. صوبے تک کی تو حمایت نہیں کر رہے، حالانکہ صوبہ مانگنا کون سی برائی ہے، مگر وہ نہیں محتاط ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اور جو پاکستان آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، ان کو دھوکہ دیا کہ میں تمہارے حقوق کی جنگ لڑ رہا. ان کے حقوق کی جنگ لڑتا تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ جمہوریت ہوتی کس لیے ہے؟ سندھی اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، بلوچ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، شمالی علاقے والے اپنے حقوق کی جنگ لڑیں. حقوق کی جنگ ہی تو جمہوریت، اور جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ بالکل. لیکن ساتھ میں بڑا سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایم کیو ایم کا نشیب و فراز تو ہم نے دیکھا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے پرتشدد پالیسی اپنائی، عدم برداشت جو سیاست کے اندر جو خاصا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے لاجک ریزننگ کرتے ہیں، وہ نہیں ہوا. عام ٹوسٹنگ کی، کس طریقے سے خوریزی ہوئی کراچی کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ جب مشرف صاحب کے دور آیا تو مشرف صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور 12 مئی کے میں جب ایم کیو ایم کراچی کے اندر خون خرابہ ہوا تو مشرف صاحب نے یہاں پہ کہا، اتنے دیکھیں مطلب قابل احترام آدمی ہے، لیکن کس طرح انہوں نے کہا کہ یہ عوام کی اسٹرینتھ ہے. تو آپ اپنے سیاسی گینز کے لیے پھر ہاتھ نہ ملایا کریں. اس سے پہلوں نے بھی کیا، بالکل. نواز شریف بھی مانگ گیا، اپنا زرداری نے بھی کیا، زرداری صاحب نے بھی ہاتھ ملائی. رحمان ملک ہر دفعہ جا کے جو ہے جاتے تھے اور ان کی خواہشیں جو ہے پوری کرتے تھے. ٹائی والا اللہ جانے آزاد کیسے پھر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، یہ آزاد کیسے پھر رہا ہے ٹائی والا رحمان ملک. یہ تو ہمیشہ وہ گیپ برج کرنے میں پیسے بنائے ہیں. ہاں جی، یہ ایک سرکاری ملازم تھا، یہ کھرب پتی کہاں سے ہو گیا. چلیں اس کے ساتھ ہی ہم سرفراز مرچنٹ صاحب سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رابطہ اب تک نہیں ہو سکا ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. بہرحال صلاح الدین قتل کیس جو پولیس حراست میں جو لڑکا نوجوان جو قتل ہوا تھا، آج وہ فورنزک رپورٹ بھی سامنے آ گئی. وہ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے جی، اس میں کون سی پیچیدہ کوئی چیز ہے. بھائی وہ ڈی ایس پی تھا جس نے لکھا یا ایس پی تھا جس نے لکھا کہ جی دل کا دورہ ہونے سے، اور وہ اپنا شیخ زاید ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب، سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، کمال ہے جی. اب حکومت پنجاب کی اپنی لیبارٹری یہ کہتی ہے کہ اس میں تو تشدد کیا گیا اور ایسا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے اس کے گردے سکڑ گئے، اور 3-4 انچ سینٹی میٹر جو نشان ہیں تشدد کے، اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ ڈوب مرنے کی بات ہے. کیا سسٹم ہے جس میں ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں؟ بھائی اس ڈاکٹر کو کیا ملا سوائے بدنامی اور رسوائی کے؟ ٹھیک ہے جی، جو انیشل پوسٹ مارٹم. تو اور یہ جو پولیس افسر جنہوں نے لکھ کے دیا، یعنی پنجاب پولیس میں وہ گند جمع ہو گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری صرف پولیس والے نہیں، ان ہیومن ماحول میں وہ کام کرتے ہیں. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کھانے کا کوئی بندوبست نہیں، تفتیش کے لیے پیسے نہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے پیسے نہیں، اسٹیشنری کے لیے نہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کسی کو مار ڈالیں تو وہ بچ نکلتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی لیے تو افواہ اڑی ہوئی تھی 3 دن سے. اتنا تھا کہ جناب وہ محسن بٹ صاحب، جنہیں میں کہتا ہوں بلوچستان کے آئی جی ہیں، وہ آپ تو لگتے ہی نہیں آئی جی، آپ تو پروفیسر لگتے ہیں. وہ ہنستے ہیں اس بات پر.
وہ بات ہے کہ وہ پنجاب کے آئی جی ہو رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لگ جائیں گے پنجاب کے آئی جی؟ انہوں نے کہا بھائی سرکاری حکم ہوگا تو میں لگ جاؤں گا, مجھے کیا ہے. مگر کوئی ایسی بات نہیں ہے. پنجاب کا آئی جی جو ہے اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے, یعنی جن پولیس افسروں کی ریپوٹیشن اچھی ہے ان میں سے ایک وہ ہیں. اور وہ آئی جی کو ہٹا کے ملے گا کیا؟ نیا آئی جی کیا کرے گا بھائی؟ یہ لانگ ٹرم کام ہے پولیس کی اصلاح کرنا, یہ بٹن دبانے سے نہیں ہوگا. اس کو شروع کریں, بسم اللہ کر کے کرتے رہیں, بتدریج پولیس بہتر ہو جائے گی. موٹر وے پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے, جو پولیس شہروں میں وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی. دیکھیں اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے, دیکھیں آپ جب سربراہ ہوتے ہیں تو اخلاقی ذمہ داری بھی آپ کی ہوتی ہے, قانونی ذمہ داری بھی آپ کی ہوتی ہے. ایک ایڈیٹر ہوتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو چیز چھپے گی, جو ایک لفظ کا ذمہ دار وہ ہے, اس کا سب ایڈیٹر تو نہیں ہے. اسی طرح ڈائریکٹر نیوز کا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ٹکر پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا. خود وہ جو سربراہ ہے وہ ذمہ دار ہوگا. تو جو آئی جی پنجاب ہیں ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے, قانونی بھی, اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ صلاح الدین جو بیچارہ ایک اسپیشل کیس تھا, جو ذہنی طور پر ہمارے آپ کی طرح کیپیبل نہیں تھا, وہ منہ چڑھا رہا تھا. کس کا منہ چڑھا رہا تھا؟ وہ منہ چڑھا رہا تھا معاشرے کا یا ان ذمہ دار لوگوں کا. اس میں بزدار صاحب بھی ذمہ دار ہیں, اس میں عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ کس طرح کی بے حسی ہے کہ آج اتنے دن کے بعد جو ہے ٹارچر, وہ بھی سوشل میڈیا پہ جب وائرل ہوئی اس کی, جب سوشل میڈیا پہ, ورنہ تو یہی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ ڈکار جاتے ہیں. ساہیوال کے اندر بھی یہی ہوا, ساہیوال ساہیوال کے اندر ہر کوئی کیس اٹھا لیجئے آپ, یہی ہوا. تو اس کا حال بھی ساہیوال کی طرح ہی ہوگا, کیونکہ اب نہیں ہوگا. اس کی ذمہ داروں کی بات کھڑے رہیں گے. اب تو خیر سرکاری رپورٹ ہے, اب آئی جی صاحب کیا کر سکتے ہیں کاروائی کرنے کے ساتھ؟ نہیں کریں گے تو اس پہ احتجاج ہوگا. آئی ایم صلاح الدین کا ٹرینڈ چلایا علی نا کئی دن تک. بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ اب یہ اس سے منہ موڑ لیں گے. غریب خاندان کا آدمی ہے رحیم یار خان کا, فیصل آباد میں ATM لے رہا تھا, کچھ بھی تھا, مجرم بھی تھا. آپ کس طرح ٹارچر کر سکتے ہیں؟ اور جتنے کیس پھر کہتے ہیں موبائل فونوں پہ پابندی بھی لگا لو, وہاں سے کوئی کیمرہ بھی نہ لے کے جائے, وہاں سے کچھ بھی نہ. بھائی اس ماڈرن زمانے کے اندر کیمرہ تانے میں ہونا چاہیے یا اس کو ہٹانا چاہیے؟ کیمرہ تو قمیض کے بٹن میں لگ سکتا ہے. ہارون صاحب سزا ایسے لوگوں کی ہونی کیا چاہیے؟ یہ تو معطل کر دیتے ہیں افسران کو. معطل کرنے کے بعد ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں. تھا لوگ میرے, آپ کو پتہ ہے نا, بہت مذاق اڑاتے تھے 96 سے لے کے تو 2011 تک کہ دیکھو یہ کہتا ہے عمران خان وزیر اعظم بنے گا. اس نے کہا عمران خان جب وزیر اعظم بنے گا تم کیا بنو گے؟ میں تو خیر جرنلسٹ ہی رہنا تھا, اللہ کا شکر ہے جرنلسٹ ہی. میں نے اسے کہا میں پنڈی کا SSP لگوں گا. او بھائی مجھ سے کیا پوچھے کیا ہونا چاہیے؟ جو قانون میں لکھا ہے, جو سزا ہے. بالکل یہ کام عدالتوں کا ہوتا ہے. یہ جو طریقہ ہے نا, وہ فلپائن کے صدر پہ بڑے لوگوں نے کہا کہ فلپائن کے صدر نے کہا جی لوگوں کو مارے پیٹے. میں نے اس پہ ٹویٹ کیا یہ انارکی ہوتی ہے. سرکاری افسر پہ اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے یہ انارکی ہے. اور انارکی کا مطلب خانہ جنگی سے بدترین حکومت بہتر ہے. دیکھیے سزا وہ جو قانون میں ہو اور عدالت دے. جس ملک کو ٹھیک کرتا ہے, حکومت ہوتی کیا ہے؟ حکومت دو کام ہوتے ہیں, انصاف فراہم کرنا اور ٹیکس کلیکشن. باقی ڈیٹیلز ہیں. بھائی ہاسپٹل چلیں گے, پیسے ہوں گے تو چلیں گے نا. انویسٹمنٹ ہوگی, انڈسٹریل ترقی ہوگی, تعلیم ہوگی, جو سب ہونا چاہیے. وہ بھائی پیسے ہوں گے اور امن ہوگا. امن کس سے ہوتا ہے؟ ٹھیک پولیس سے, ٹھیک عدالتوں سے. اور بھائی چیف جسٹس آپ کے ملک کا رو رہا ہے. بھائی 3000 مجسٹریٹ اٹھ جاتے ہیں, 22 کروڑ کی آبادی ہے. آپ 3000 جج اور کیوں نہیں لگا سکتے؟ آپ تاج محل بنا سکتے ہیں, آپ 200 ارب روپے کے میٹرو بنا سکتے ہیں, آپ 250 ارب روپے کی اورنج ٹرین بنا سکتے ہیں جو زنگ آلود ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا لائق لوگ ہیں. پیسہ تو لگ چکا, اللہ کے بندوں کچھ تو کرو. ہیں بالکل. تو آپ مگر جج مجسٹریٹ کی تعداد نہیں بڑھا سکتے, اس کی کوالٹی بہتر نہیں بنا سکتے. 13 مہینے میں یہ بالکل نہیں کہتا, ہر دفعہ مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ 13 مہینے میں ہر چیز ٹھیک کرتے. اور کہیں بگننگ تو کرو اللہ کے بندو. $200 بلین آنے تھے, وہ تو ہمیں پتہ ہے بچگانا باتیں تھیں, ہم نہیں اس میں نہیں پڑھتے. مگر بگننگ کرو کہ پولیس ٹھیک ہونی شروع ہو جائے. انہیں پروسیس ٹھیک ہوگی. صدیوں کی بگڑی ہوئی پولیس 150 سال کی, انہیں پروسیس ٹھیک ہوگی. اور عدالتیں, اور بھائی شروع تو کرو عدالتیں. چیف جسٹس نے کیا نا کام, ماڈل کورٹس بنائی نا. جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور جو باتیں بناتے ہیں, عمران خان صاحب کا فکر کس چیز کی آپ کو پتا ہے؟
وہ بھائی میڈیا پہ میرے حق میں بات کیوں نہیں ہو رہی؟ چلیں، اور وہ آج بھی میڈیا ٹریبیونلز وہ کرنے والی بات پہ آئیں کہ میڈیا ٹریبیونلز کی آج پھر ذکر چھیڑ دیا گیا ہے. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون صاحب، اسپیشل میڈیا ٹریبیونل بنانے کا حکومت نے فیصلہ کیا. آج کابینہ کا اجلاس ہوا اور فردوس عاشق اوان صاحبہ اپنی آج کی پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اسپیشل میڈیا ٹریبیونل بنائے گی جس میں بشمول حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کا احتساب ہو سکے گا. میڈیا کورٹس حکومت کا احتساب کرتے ہیں. میڈیا ٹریبیونلز، اس کا کیا مطلب ہے؟ میڈیا ٹریبیونل حکومت کا احتساب کرتا ہے؟ کیا ان کا پیچھے مقصد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس فکرے کا مطلب کیا ہے کہ میڈیا کورٹ حکومت کا احتساب کرے گی؟ اور میڈیا کورٹ آپ کا احتساب کرے گی اور میرا کرے گی، حکومت کا کیسے احتساب کرے گی؟ وہ کہہ رہی ہیں تمام. کیا عجیب و غریب گفتگو کہہ رہے ہیں. او بھائی، یہ عمران خان صاحب کا تازہ ترین لقب آپ نے سنا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، آئنسٹائن آف یو ٹرنس. او بھائی، اس میں بھی یو ٹرن لے لیں گے کسی، اس کو میڈیا قبول نہیں کرے گا. دیکھیے، ایک طریقہ تھا نواز شریف کا، پہلے اس نے سختی کی جب وزیر اعظم بنا تھا. عارف نظامی سے کہا کہ میں بھی نوجوان وزیر اعظم ہوں. یہ سلیمان بن عبد الملک نے ویسے کہا تھا میں بھی. جناب ابوبکر صدیق ہیں اور جناب عمر فاروق ہیں اور جناب عثمان غنی ہیں اور جناب علی کرم اللہ وجہ کیا ہیں جی، اپنا علم کا دروازہ ہیں، اور تو میں بھی جوان بادشاہ ہوں. پھر رو رہا تھا مرتے ہوئے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. ہاں جی، اس نے کہا میں جوان وزیر اعظم ہوں. جوان وزیر اعظم نے نجم سیٹھی اور وہ ہماری جو اقوام متحدہ میں کیا نام ہے ان کا، ان پر کیس بنائے، نجم سیٹھی کو گرفتار بھی کیا، مگر آخری فیصلہ یہ کیا کہ برائب کرو میڈیا کو، اور اس میں وہ کامیاب رہا. کچھ برائب ہو گئے، کچھ اس راہ پہ چلنے کے لیے کچھ تو یہاں سے مل ہی سکتا ہے. کروڑ پتی بھی ہو گئے، ایسے ایسے بچونگڑے سے ایک بالشت کے جو ہیں وہ کروڑ پتی ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تو خیر کروڑ پتی تو ہیروئن بیچنے کے مترادف ہے. ذلت ہی ہے اگر آدمی حکومت سے کسی سے پیسے لے کے جرنلزم کرے. پیپلز پارٹی کو پرواہ ہی نہیں تھی، وہ جو مرضی کو، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. عمران خان صاحب کا خیال ہے ڈرا لوں. ہی اینڈ ہز پارٹی ہیٹس میڈیا. یہ سوشل میڈیا ابھی نکال لیں، 500 گالیاں تو اخبار نویسوں کو ضرور ہوں گی. عمر چیمہ کو، طلعت حسین کو، سلیم صافی کو، اور کس کو جی، کہ کرپٹ ہیں، لفافے ہیں. او بھائی، یہ تمہارے خلاف ہے، ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے. من لفافے نہیں ہیں. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے طلعت حسین کو اور سلیم صافی کو، عمر چیمہ کو اور وغیرہ وغیرہ کو، سب کو. بھائی ان کی رائے 10 میں سے فرض کیجیے 9 غلط ہے، لفافے کیسے ہو گئے؟ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 100 ٹویٹ ان کے حق میں کریں، ایک خلاف کر دیں. آپ لفافہ ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ کے ماں باپ کرپٹ ہیں، آپ کی 7 نسلیں کرپٹ ہیں، آپ کے بچے کرپٹ ہیں، آپ کے پڑوسی کرپٹ ہیں، آپ کے رشتہ دار کرپٹ ہیں، ہاں جی، آپ کے کولیگ کرپٹ ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی ہارون صاحب جسٹس کھوسا چلو یار مجھ سے بھی پوچھ لو یار، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کی طرف. جی مجھے تو اچھا لگے گا. نہیں، میں آپ کی طرف ہی لے کر آ رہی تھی. بالکل بات، آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا ضروری ہے. آزادی اظہار خیال کے حوالے سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی بڑی تشویشناک ہے. چلے، جسٹس کھوسا صاحب نے بھی اپنے کچھ دنوں پہلے انہوں نے تقریب سے خطاب میں انہوں نے یہ بات کہی، اور اس پر انہوں نے، اور یہ امپریشن جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اب اس قسم کی ایبسولوٹلی، اور اس قسم کے مووز کریں گے جہاں پر آپ بول رہے ہیں کہ اسپیشل ٹریبیونل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہماری مشیران اس طرح کے ہونا تو وہ اسی طرح کے فیصلے دیتے ہیں. انہوں نے یہ پہلے تجویز دی تھی. میں نے مدر عباس، ہم سارے لوگ تھے سیمینار میں. ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے اسٹیک ہولڈر سے نہیں پوچھا اسٹیک ہولڈرز کون ہیں. بھائی ایک اونرز ہو سکتے ہیں، دوسرا ایڈیٹرز ہو سکتے ہیں، تیسرا سینئر جرنلسٹ ہو سکتے ہیں. ہمیشہ ہر حکومت کے اندر یہی لے رہا ہے. جتنی بھی ہیں ایک ہیں یا دو ہیں، ان سے پوچھیں. سی پی این ای جو عارف نظامی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہوا. جبار خٹک سے میری بات ہوئی ہے، سیکرٹری سی پی این ای، وہ کہتا ہے کہ بھائی انہوں نے پہلے یہ تجویز دی تھی. ہم نے کہا یہ بالکل کینگری کوٹس کی طرح ہے، آپ خصوصی قوانین کے ذریعے میڈیا کو گیگ نہ کریں. اسی طرح جو میں نے مظہر نے بات کی تھی وہ یہی بات کی تھی کہ بھائی آپ کو عام عدالتوں میں لے آئے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ڈیفیمیشن لاز ہیں جو مشرف صاحب کے زمانے میں 2002 کے اندر تھے، اس کو اسٹرانگ کر دیں آپ.
لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ الگ سے خصوصی جو لاز بنا لیں وہ آپ کر لیں؟ اے پی نے سے انہوں نے نہیں کیا، کس سے مشورہ کر کے یہ خصوصی قوانین بنا رہے ہیں؟ یہ مترادف ہوگا میڈیا اور حکومت کے درمیان ایک اور محاذ آرائی کے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے بہت اچھے ان سے مراسم رہے، لیکن ان کو ہم نے چیلنج کیا ایسی بنیاد پر۔ آپ کے کس سلسلے میں ان سے مراسم؟ ہاں مطلب سر اب پھر آپ کہیں گے لبرل پروگریسو ویوز کی ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ان کو لٹریچر فیسٹیول کے اندر، ان کو فیسٹیول میں ہم نے چیلنج کیا کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ غلط کر رہے ہیں، میڈیا کے ساتھ آپ اس طرح نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو ہی پرابلم ہوئے گی۔ پورا میڈیا دیکھیں تتر بتر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیجئے، نواز شریف صاحب جو انہوں نے کیا تھا سیکنڈ اپنے ٹینیور کے اندر، جب وہ تھے جان پہ حملہ کیا تھا یار، اس کی اشاعت روک دیا، ان کا کوٹا ان کا روک دیا تھا، سب کچھ کیا انہوں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کاغذ روک دیا تھا، دفتروں کا گھیراؤ کر لیا۔ مشرف صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، مشرف صاحب نے اجازت دی الیکٹرانک میڈیا کی، ٹی وی چینلز کی کھلا، اور اس کے بعد اپنے ایمرجنسی نافذ کر دی، بند کر دیا۔ آپ دیکھیں انہوں نے پھر آپ کیا کیا۔ تو میڈیا کے اظہار کو بند نہ کریں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ پیمرا کو بھی آپ نے ایک ٹول بنایا ہوا ہے، حکومت نے ٹو کنٹرول میڈیا، اس طرح نہ کریں کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر میڈیا کا کیا معاشرے کا آپ گلا گھوٹیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب، صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور بھارتی وزیر اعظم سے۔ انہوں نے کل کیا کہا، پہلے وہ چلوا دیں۔ صدر ٹرمپ کے بارے میں جب میں سوچ رہا تھا تو میں ان کے آباء و اجداد کے بارے میں سوچا، اس بچے کی تربیت کہاں ہوئی ہے، ان کے پیشوں کے بارے میں ایسی المناک تفصیلات ملی جو ٹی وی پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک آڑتی ہے، آپ سے کہا ہے، وہ کچھ ان کے بزرگ جو ہیں وہ پراپرٹی کے بزنس بھی کرتے ہیں، آڑتی ہیں، ان کو کمیشن چاہیے، ہر چیز میں کامیابی چاہیے۔ افغانستان کو آپ نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، کیا ہے، جو بائیڈن نام ہے جو اس کا ڈیموکریٹ پارٹی کا، جو ڈبل ڈیجٹ میں آگے چلا گیا ہے، وہ ڈبل ڈیجٹ میں 11-12% ان سے آگے ہے منیمم، اور لالے پڑے ہوئے ہیں جان کے افغانستان سے اگر نہیں نکلتے۔ اب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ وہ چاہتے کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں مودی کی اور عمران خان کی ملاقات ہو جائے۔ یہ ممکن ہے؟ یہ عمران خان اپنی سیاسی موت کے پروانے پہ دستخط کریں گے، پاکستانی قوم اس کو قبول نہیں کرے گی، اور کشمیری کہیں گے کہ ہم سے غداری کی گئی ہے۔ جو کچھ کمایا عمران خان کی کمائی کل کیا ہے 13 مہینوں میں بتائیں؟ کشمیر پہ ایک سٹینڈ لیا ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف تو خیر تھا ہی نہیں مفروضہ، اگر ہوتا تو وہ نہیں لے سکتا تھا، زرداری نہیں لے سکتا تھا، یعنی کوئی اسٹیبلشمنٹ کو شکایت نہیں، قوم چاہتی اس سے زیادہ سٹینڈ لے، ویسے تو ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ عربوں کو کس لیے بھیجا تھا؟ وہ جو لمبے لمبے چوکے پہن کے آئے، کل بتایا، وہ کیا کرنے گئے تھے؟ ہٹلر نہ کہو تو ہٹلر نہ کہو نرمی تو اس کو بھی عید مراد کہو، کہ چاکلیٹ ہیرو کہو اس کو، کیا کہو اس کو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں۔ جی اویس توحید صاحب، یہ ایک تو ملاقات ممکن آپ کو لگ رہی ہے کہ مودی سے وہ ملاقات، عمران خان جتنا کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے آلریڈی پچھلے دنوں میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مودی جو ہیں وہ ایک ایونٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جس طرح کیپٹل ارینا میں کرایا تھا تو شاید اسی سے نسبت وہ بڑی تشویش کی بات ہے، ہیوسٹن کے اندر ہے، اور انہوں نے ہاؤڈی مودی کے اس سے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر 4 ملین جو ہے وہ انڈین اوریجن کے لوگ ہیں، اور 84% اس میں سے انہوں نے ٹرمپ کی رائیول ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا تھا اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس۔ تو ٹرمپ ان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھیں گے، ٹرمپ کو آگے نظر آ رہا ہے لوکل الیکشنز، یہ تشویش کی بات ہے ایک وہ، اور وہاں پہ جو سفیر ہیں انڈیا کے، وہ جو ایمبیسڈر ہیں ہرش وردھن، انہوں نے تو اس کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ پوری ایک انڈین لابی ہے۔ دیکھیں عمران خان نے جو جلسہ کیا تھا اس سے کامیابی ہوئی تھی، ایک ٹون سیٹ ہوئی تھی، جس سے ٹرمپ بھی پوچھ رہا تھا کہ جی یہ کیا ہو گیا، کتنے لوگ آ گئے، اور بڑا پاپولر لیڈر انہوں نے مانا عمران خان کو، کیونکہ ٹرمپ تو بڑا ایک نان کنونشنل اور بہت ہی ریئیکشنری آدمی ہے نا، جو ٹویٹ پہ کچھ بھی بدل سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ٹرمپ اور مودی کی جو ملاقات ہے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئی، وہ اٹس ناٹ اے گڈ سائن۔ لیکن دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب
ملاقات کریں مودی سے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ 5 اگست سے پہلے والا اسٹیٹس، اور وہ بھی کشمیر پہ بات چیت شروع ہو، تو جب تو ہوگی، کیونکہ دیکھیں اب آئینی طور پہ انہوں نے اپنی حیثیت کھو دی ہے بات چیت کی بھی انڈیا نے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یونین ٹیریٹری ہے مقبوضہ کشمیر، جس کو انہوں نے جیل بھی بنا دیا، اس کے اندر آپ نے پوری لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے 45 روز سے. وہاں پر آپ بات چیت کس طرح کریں گے؟ تو سب سے پہلے وہ مظالم ختم ہو، وہ ساری مصیبتیں ختم ہو، اس کے بعد تو یہ تیسرا ملک کو آ کے یہ ہیلپ کرے وہ صحیح ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مودی سے جا کے ہاتھ ملا لیں اور ہٹلر مستقل کہتے رہنا ہے؟ اور یہ ہارون صاحب اچھا 2 منٹ مجھے بتائے جا رہے ہیں، آلدو کہ میں جے شنکر صاحب نے جو یہ کہا، یہ جو ان کے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں، انہوں نے بھی بڑا بیان دیا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے، بہرحال ان کی اس پہ اتنا نوٹ وہ نہیں کرنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق جو ریفرنس صدارتی ریفرنس ہے، اس کے حوالے سے آج ڈیولپمنٹ یہ نظر آتی ہے کہ بینچ ہی ٹوٹ گیا جو سماعت جس نے کرنا تھا. یہ بینچ بن جائے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈیلے ہوتا جائے گا، ڈیلے نہیں ہوتا جائے گا. دیکھیے جی، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہر آدمی کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. جب جج کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کیوں نہیں کٹہرے میں کھڑا ہو سکتا؟ اور کٹہرے میں تو ان کو کھڑے بھی انہوں نے بہت آنریبل طریقے سے اس کا ہوگا، اور یہ کیس چلنا چاہیے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یعنی یہ کیا مطلب؟ اور ان کو کلین چٹ دیں گے، بہت اچھے جج ہیں، انہوں نے کبھی کوئی. اور یہ جو ان کے برادر جج ہیں، کیا یہ اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی اور ظلم کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. اور جو انصاف کی بات ہے وہ کہنی چاہیے. جب آپ طاقتوروں کو خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، مطلب خلاف تو ضروری بھی نہیں ہے، انہیں کلین چٹ دیں، کہیں کہ یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی جائیداد جو ہے ان کے بچوں کی انڈیپینڈنٹ تھے انہوں نے بنائی، یہ چھوٹی سی غلطی ہے، 150 روپے جرمانہ دے دیں، ٹھیک ہے نا جی، یا وہ بھی نہ دیں، ٹھیک ہے نا جی. تو مگر یہ کیا بات ہے کہ کیس ہی نہیں چلے؟ کیس چلے گا. رائٹ. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے جو ورڈکٹ آیا تھا، اس کے خلاف ان کی اپیل کا جناب والا نواز شریف رہا ہو سکتے ہیں، رہا ہو سکتے ہیں، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. رائٹ. کیونکہ وہ جج کے بیان کو حصہ بنا لیا گیا ہے اور وہ کنٹروورشل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہو جائیں گے، جیسے ظاہر ہے یہ تو عدالت کو فیصلہ کرنا ہے اور قانون کی روح سے کرنا ہے. بہت نازک معاملہ ہے، اس میں عدالت ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی ٹرک نہیں ہو سکتا. جگاڑ جو ایک لفظ ہے جگاڑ، جب میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، جگاڑ نہیں ہو سکتا، مگر رہائی کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. میرٹ پہ کیس لگا ہوا ہے کہ سزا کو کالعدم قرار دیں، کیونکہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ اب تو ہے نہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے تو ہے نہیں. اور شہباز شریف صاحب بھی ملک میں پینک میں نظر نہیں آ رہے، مطمئن نظر آ رہے. ایسا لگتا ہے شہباز شریف صاحب کو کسی نے تسلی دی ہوئی ہے کہ بچے تو گھبرا نہیں، تیرا کوئی کر لیں گے، کوئی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا. ایک سوال یہ کہ پنجاب کے آئی جی، ان کے حوالے سے بات ہوئی تھی تبدیل ہونے کے امکان، وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی. آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر جو حملہ کیا گیا تھا، ٹرمپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ایران کا ہاتھ ہے، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں، وہ تو ڈرون کا حملہ ہی نہیں ہے، وہ تو میزائل کا حملہ ہے. ڈرون کا حملہ ہی نہیں ہے، ڈرون کا حملہ نہیں. اور کیا کہا امریکیوں نے کہ ایران سے ہوا یا عراق سے ہوا ہے؟ اگر عراق سے ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ایران سے ہوا ہے، اگر وہ ان کا بقول یہ بات صحیح ہے تو وہی بات ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں ایران سعودی عرب کی جنگ؟ خربوں کا اسلحہ لگ سرحدیں ان کی لگتی نہیں ہیں، جنگ چاہتے ہیں سمندر میں جنگ ہوگی نا، خربوں کا اسلحہ بکے گا نا، اور مڈل ایسٹ تباہ ہو جائے گا. عراق ایران جنگ کا مجھے یاد ہے $2000 بلین اور لاکھوں جانیں گئی تھیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اگر ذرا سی بھی ہوش مندی ایرانیوں میں ہے اور سعودیوں میں ہے تو وہ امریکہ کے بھرے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.